अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई हसास नोयत का सवाल है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद है। इत्कादी लिहाज से बहैसियत मुस्लिम तो मुझे इस चीज़ को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुफ्र को जवाब देने के लिए, दहरवियत को जवाब देने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि वजूद बारी ताला का सबूत पेश किया जाए। इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वजूद बारी ताला को साबित करना ये कोई रियाज़ियाती या कीमियाई मसला नहीं है कि जिसको हम 2+2=4 कह के या H2O कह के हल कर दें, बल्कि ये एक माबाद तबीयाती अमर है और इस अमर को समझने के लिए हमें अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा को बेदार करना होगा। दो नज़रियात हैं, एक ये कि खुदा मौजूद है और दूसरा ये कि खुदा मौजूद नहीं है, माअज़ल्लाह। इनमें से पहला नज़रिया खुदा मौजूद है, ये इस्लामी नज़रिया है, और दूसरा नज़रिया कि खुदा मौजूद नहीं है तो ये दहरवियत का नज़रिया है। बाज़ लोग खुदा मौजूद नहीं है इस नज़रिए का ताल्लुक़ साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये साइंसदानों का नज़रिया है। हालांकि ये बात नहीं है, ये नज़रिया साइंसदानों का या साइंस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये नज़रिया दहरवियत का नज़रिया है। साइंसदान प्रोफेसर लीतर लिखता है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी अज़ली या अबदी वजूद का इनकार करें, जिस तरह हमारा काम ये भी नहीं है कि हम इसको साबित करें। हमारा काम नफ़ी व इस्बात दोनों से अलग है, क्योंकि मैं ये पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये माबाद तबीयाती अमर है और साइंस का ताल्लुक़ जो है वो महसूसात से होता है, और ये मसला जो है ये महसूसात से मावरा चीज़ है। तो जब ये महसूसात से मावरा है तो इसलिए ये साइंस की दायरा कार से बाहर है। अलबत्ता साइंस का एक नज़रिया जिसको इर्तिकाई नज़रिया कहा जाता है, उस नज़रिया की बिना पर बाज़ लोगों ने ये समझ लिया कि ये साइंसी नज़रिया है कि खुदा मौजूद नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इर्तिकाई नज़रिया है तो खालिक के बग़ैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बग़ैर इस इर्तिकाई नज़रिया को तस्लीम करना ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो सकता। इर्तिकाई नज़रिया जो है उसको तस्लीम करने के लिए कम अज़ कम 3 उमूर को हमें तस्लीम करना पड़ेगा, तो तब इर्तिकाई नज़रिया तस्लीम किया जा सकता है। अगर हम खालिक के बग़ैर तस्लीम करना चाहें तो खालिक के बग़ैर इर्तिकाई नज़रिया को तस्लीम करने के लिए 3 उमूर उनको तस्लीम करना पड़ेगा, और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तीनों उमूर ही गलत हैं। तो जब तीनों उमूर ही गलत हैं तो फिर खालिक के बग़ैर इर्तिकाई नज़रिया को तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो 3 उमूर कौन से हैं? पहला अमर ये कि मादा के हवाला से या तो ये तस्लीम किया जाए कि मादा अज़ली और अबदी है, और या फिर ये कि अगर ये अज़ली और अबदी नहीं है तो फिर इसने अपनी तख्लीक खुद की है। ये पहला अमर मानना पड़ेगा
نظریہ ارتقاء کو قبول کرنے کے لیے، ارتقائی نظریہ کو قبول کرنے کے لیے بغیر خالق کے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ مادہ ازلی و ابدی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اپنی تخلیق خود کی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ مادہ ازلی و ابدی نہیں ہے، اس کا دور حاضر میں واضح اور ٹھوس ثبوت مل چکا ہے۔ بگ بینگ تھیوری یا نظریہ انفجار عظیم، تو اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، اور مادہ جو ہے، یہ کائنات جو ہے یہ مادی کائنات ہے۔ تو جب اس کا ایک آغاز ہے جو کہ دور حاضر میں تسلیم کیا جا چکا ہے، تو پھر مادہ کا بھی کوئی نہ کوئی آغاز ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ ازلی و ابدی نہیں ہے۔ مادہ کو ازلی و ابدی قرار دینے کا جو نظریہ تھا، تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ مادہ لافانی چیز ہے، جس کو قانون بقائے مادہ کہا جاتا ہے، کہ جس کی روح سے یہ ہے کہ مادہ اپنی حیت تو تبدیل کرتا ہے، شکل تبدیل کرتا ہے، لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ایٹمی توانائی کے سامنے آنے سے یہ چیز جو ہے یہ باطل ثابت ہو گئی ہے کہ مادہ اپنا وجود کبھی ختم نہیں کرتا، بلکہ مادہ کے توانائی میں تبدیل ہونے اور توانائی کے مادہ میں تبدیل ہونے کی جو ہے وہ شہادتیں مل چکی ہیں، اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ مادہ توانائی میں اور توانائی مادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ مادہ کا ازلی اور ابدی ہونا، جو کہ اس بنیاد پر تھا کہ مادہ بھائی کبھی فنا نہیں ہو سکتا، صرف اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے، تو یہ بنیاد غلط ثابت ہو چکی ہے۔ مادہ کو اگر ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بس شکل تبدیل کرتا ہے، فنا نہیں ہوتا، اور ویسے تو ایٹمی توانائی کے ساتھ اس کا فنا بھی بہرحال واضح ہو چکا ہے، لیکن اگر فرض کرو کہ یہ فنا نہیں بھی ہوتا، تو اس سے پھر بھی یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا آغاز نہیں ہے کوئی، یا اس کا انجام نہیں ہے۔ آغاز جو ہے وہ اس کے باوجود بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا آغاز ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ شکل تبدیل کرتا ہے۔ تو بہرحال اب تو فنا بھی چونکہ مان لی گئی، تو اس لیے اس کو ابدی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال تو پہلی بنیاد جو تھی، اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ مادہ کو ازلی یا ابدی مان لیا جائے، ازلی و ابدی مان لیا جائے، لیکن یہ درست ثابت نہیں ہے۔ دور حاضر میں تب ثابت کیا جا چکا ہے کہ مادہ ازلی و ابدی نہیں ہے، کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اور بغیر خالق کے جو ہے یہ سارا نظام ماننے کے لیے پھر اس پہلی بنیاد کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب یہ ازلی و ابدی نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنی تخلیق خود کی ہے، لیکن یہ والا حصہ بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جارج ایل ڈیوس، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں، ماہر طبیعیات ہیں، تو ان کے یہ الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ ایسا کوئی استنباط جس پر ان معلومات کو بنیاد مان کر کوئی منطقی اعتراض نہ ہو سکے جو اس کائنات کے بارے میں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی مادی شے خود اپنی تخلیق پر قادر نہیں ہے۔ تو گویا کہ مادہ اپنی تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ جارج ایل ڈیوس نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی منطقی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ نظریہ ارتقاء کے خود بخود ہونے کو اگر تسلیم کرنا ہے، تو اس کے لیے دو بنیادیں تھیں کہ یا تو مادہ ازلی و ابدی ہے، اور یہ بنیاد بھی غلط ثابت ہوگی، اور یا یہ کہ اس نے اپنی تخلیق خود کی ہے۔ اب اس نظریہ کے لیے جو دوسرا امر میں نے کہا کہ تین امور کو تسلیم کرنا پڑے گا، اب دوسرے امور کا میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا امر یہ ہے کہ یہ کائنات بے شمار اتفاقات کا نتیجہ ہے، کہ بے شمار اتفاقات کے ساتھ یہ کائنات اس طرح وجود میں آ گئی۔
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بے شمار اتفاقات سے کائنات کا وجود پذیر ہونا یہ بھی ناممکن چیز ہے۔ پروفیسر خورشید احمد اپنی کتاب اسلامی نظریہ حیات میں بڑے خوبصورت الفاظ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ حروف کو ایک ڈبے میں ڈال کر ہلایا گیا ہو اور جب ان کو دوبارہ زمین پر ڈالا گیا ہو تو ان سے ایک مربوط عبارت بن گئی ہو؟ تو جب صرف ایک مخصوص عبارت چھوٹی سی، وہ بھی خود بخود اتفاقات کے نتیجے میں نہیں بن سکتی ہے، جبکہ وہ حروف جو ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ایک ڈبے میں ڈال کے ان کو ہلایا گیا ہو، تو پھر یہ ساری کائنات اتفاقات کے نتیجے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پروٹین جو ہے وہ تمام ذیحیات خلیوں کے اندر ایک جزو لازم کی حیثیت رکھتی ہے، اور پروٹینی سالمہ صرف ایک اگر تیار کرنا ہے تو اس کے اندر 5 عناصر ہوتے ہیں، اور کائنات کے اندر جو منتشر عناصر ہیں کل 92 عناصر ہیں، ان میں سے وہ جو 5 عناصر ہیں جن سے ایک پروٹینی سالمہ تیار ہوتا ہے، اس کو ایک خاص ترتیب سے وہ 5 عناصر ملیں تو وہ سالمہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس حوالہ سے پروفیسر فرینک ایلن کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک حساب دان چارلس جین گائی نے اس کا حساب لگایا ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کے کسی اتفاقی واقعے کا امکان 10 کی طاقت 160 کے مقابلہ میں صرف 1 درجہ ہو سکتا ہے۔ یعنی 10 کے ساتھ 160 صفریں لگا دی جائیں، یا 10 کو 160 سے ضرب دے دیا جائے، 160 دفعہ آپس میں ضرب دے دیا جائے، تو جو جواب آتا ہے اتنا بعید از امکان قیاس ہے کہ صرف ایک جو ہے وہ پروٹینی سالمہ تیار ہو۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ ایک پروٹینی سالمے کے اتفاقاً وجود میں آنے کے لیے اس پوری کائنات کے موجودہ مادے سے کروڑوں گنے زیادہ مقدار مادہ مطلوب ہوگی، جسے یکجا کر کے ہلایا جائے، اور اس عمل سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے کا امکان اربوں سال کے بعد پیدا ہوگا۔ اور اربوں کے ساتھ اس نے وضاحت لکھی ہے کہ 10 کی طاقت 243، یعنی 10 کے ساتھ 243 صفریں لگا دیں تو جتنے سال بنتے ہیں، اتنے سال اتفاقات ہوتے رہیں، تو پھر کہیں ایک پروٹینی سالمہ جو ہے اس کا اتفاقاً وجود میں آنے کا امکان بنتا ہے۔ تو جو ایک چھوٹا سا پروٹینی سالمہ جو ہے اس کے اتفاقات کے نتیجے میں سامنے آنے کا امکان جو ہے وہ 10 کی طاقت 160 کے مقابلہ میں صرف 1 دفعہ ہے، اور وہ 10 کی طاقت 243 سال میں اس کا امکان ہے، اور وہ بھی پوری کائنات کے مادہ سے کئی گنا مادہ اس کے لیے درکار ہے۔ تو صرف ایک پروٹینی سالمہ اگر اتنا کچھ چاہتا ہے تو پھر پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، اور جتنے پروٹینی سالمے ہیں، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ جگہ میں پروٹینی سالموں کی ایک بے انتہا تعداد آ جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ اتفاقات سے ہی بن گیا ہو؟ تو اتفاقات کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسرا امر جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے خود بخود ارتقاء کو تسلیم کرنے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ ارتقائی عمل کے ذریعے مادہ نے اپنی کئی شکلیں خود بخود تبدیل کی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی جو ہے کہ خود بخود اس نے شکلیں تک تبدیل کی ہیں، یہ بھی ناقابل تسلیم ہے۔ اس حوالہ سے پروفیسر خورشید احمد وہ ایک بات کہتے ہیں بڑی خوبصورت، کہ جو بات خدا کے وجود کے حق میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذی شعور ہستی ہے اور مادہ شعور سے محروم ہے۔ سوال یہ ہے کہ شعور سے ایک محروم چیز یعنی مادہ ایک صاحب شعور کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ تو اگر یہ مادے نے سارا کچھ خود بخود کیا ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو شعور سے محروم ہے اور اس نے انسان کو بنا دیا ہو؟ اس لیے کہ شعور مجرد مادے سے بہت بلند ہے، لیکن اگر خدا کو جو خود صاحب شعور ہے تسلیم کر لیا جائے تو یہ مشکل رفع ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ خود بخود ارتقاء کا جو نظریہ ہے اس کے 3 امور ہیں اور تینوں ہی ناقابل تسلیم ہیں۔ تو جب یہ تینوں امور ناقابل تسلیم ہیں تو پھر یہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ خداوند قدوس کا وجود ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس حوالہ سے بہت ساری چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ بطور مثال میں صرف 1-2 چیزوں جو ہے ان چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔
انسان خود ذرا اپنے وجود پر غور کرے. کائنات کے اندر اس وقت جو ڈیزائننگ کے لیے جدید ترین کمپیوٹرز ہیں، کیا وہ اتنے جدید ترین کمپیوٹرز بھی وہ اتنی ورائٹی جو ہے وہ ڈیزائننگ کی پیدا کر سکتے ہیں جتنی ورائٹی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بنائی ہے؟ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. انسان کا جو محدود سا چہرہ ہے، چھوٹا سا چہرہ، اس کے اندر دیکھیں چیزیں بالکل وہی ہیں. ہر انسان کے چہرے میں اوپر پیشانی ہوتی ہے، پھر اس سے نیچے دو آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے درمیان ایک ناک ہوتی ہے. ہر انسان کی اس ناک کے دو نتنے ہوتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد دو رخسار ہوتے ہیں، نیچے پھر ایک منہ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے ایک ٹھوڑی ہوتی ہے. تو نقشہ یہ ایک ہی انداز کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی شناخت الگ ہے، ہر انسان کی پہچان الگ ہے. ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. اربوں خربوں کی آبادی، اس میں کوئی دو انسان ہو بہو ایک جیسے نہیں ہے. تو حالانکہ وہ ساری چیزیں سارے انسانوں میں ایک جیسی ہیں، دو آنکھوں کا ہونا، ناک کا ہونا وغیرہ، یہ سب ایک جیسی جو ہے وہ ہے تھے. تو جدید ترین کمپیوٹرز بھی اگر اتنی ورائٹی کے ڈیزائن جو ہے وہ تیار کرنا شروع کریں تو کسی نہ کسی کو تو عاجز آ جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ نتائج وہ ایک دوسرے سے ملنے لگ جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت وہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے ہر وجود کا، ہر انسان کا چہرہ مختلف بنا دیا. بلکہ چہرہ تو بہت بڑی ساری بات ہے. ہمارا جو صرف ایک انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کی جو لائننگ ہے، اس کے اندر جو لائنیں ہیں، تو وہ ہر انسان کی دوسرے انسان سے جدا ہے. اسی لیے کہ اس کو شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اتنی ورائٹی پیدا کر دینا، یہ جو ہے وہ باشعور ہستی کے ساتھ ہی ممکن ہے. ایک بے شعور مادہ وہ ایسی ورائٹی نہیں بنا سکتا ہے. پھر زندگی کا پیدا ہو جانا، جبکہ مادہ خود بے جان ہے، تو بے جان سے جاندار کا پیدا ہو جانا اور وہ بھی مادے نے خود بخود بنا لینا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر مزید یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک مثلا چونٹی ہے، اور اس اتنی سی چھوٹی سی چونٹی کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے نظام پیدا کر دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کے عقل حیران رہتی ہے. اس کا اپنا نظام انہضام ہے، اس کا نظام تناسل ہے، اس کا نظام استخوان ہے، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. نظام تنفس ہے. تو وہ ایک چھوٹے سے وجود کے اندر اتنی مشینریاں، اور چونٹی تو پھر بھی ایک بہت بڑا وجود ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک چھوٹا سا جرثومہ جو ہمیں خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتا، اس کے اندر بھی انتہا درجے کے نظام موجود ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ خود بخود ہی بن گیا ہے؟ اللہ اللہ. ایڈورڈ لوتھر کیسل وہ لکھتا ہے کہ میں نے کیڑوں مکوڑوں کے تناسل اور ان کی ہیئت کی تبدیلیوں کے محدود دائرے کے اندر جو تحقیقیں کی ہیں، ان سے ایسے بے شمار دلائل و شواہد مجھے مہیا ہوئے جو اس کائنات میں ایک نظم اور ایک ضابطے کی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت ہے. تو یہ سارا نظم کون بنانے والا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ کوئی باشعور ہستی ہے جو ساری کائنات کے اندر اتنا بہترین نظم بنانے والی ہے. ایلبرٹ میکومبس ونچسٹر لکھتا ہے کہ تپتیا گھاس کے چھوٹے پودے ہی کو لے لیجئے جو سڑک کے کنارے اگاتا ہے. کیا انسان کی بنائی ہوئی تمام حیرت انگیز مشینوں میں سے کوئی مشین اس کی برابری کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی زندہ مشین ہے جو بغیر دخل اندازی دن رات مسلسل ہزاروں پیچیدہ قسم کے کیمیاوی اور طبیعیاتی رد عمل کا مظاہرہ کرتی رہتی ہے. تو بہرحال باتیں تو بے شمار اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن جو ہے وہ محدود آڈیو کے اندر یہ سارا ممکن نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ پر زیادہ طویل آڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوتی ہے. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ کائنات کے اندر ہر جو اتنی تخلیقات ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی بڑی تخلیقات کہ جن کو سوچ کر عقل حیران ہوتی ہے،
اور ان کے اندر بڑا جو نظم و ربط ہے، مثلا کائنات کے اندر جو کہکشائیں ہیں اور سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان سب کے درمیان جو نظم و ربط ہے، تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ایک مدبر ہستی ہے، ایک خالق ہستی ہے، کہ جو اس نے پیدا بھی کیا ہے اور اپنی تدبیر کے ساتھ سب کچھ چلا بھی رہا ہے۔